बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आज बरोज़े जुमेरात आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आई एम जस्ट वॉचिंग माई स्टेप्स एंड सुबह सुबह का टाइम है तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। और बाकी ये है कि आप लोग कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, दिन का आगाज़ आपका कैसा हुआ, ये हम जानने के मुतमन्नी हैं। और मुझे उम्मीद है कि टीवी स्क्रीन्स के उस पार आप हमारा शो देख रहे होंगे। और उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ ये कि आप बाखबर रहना चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो सवेरा हो वो बहुत खूबसूरत हो। खूबसूरत इन द सेंस कि जाहिर है हम आपको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो अगर आप अपनी पर्सनालिटी में ऐड कर लें, हाँ जी, जो आप अपनी सेहत में इंक्लूड कर लें, ऐसी डाइट बताते हैं, ऐसी कुछ आपको टिप्स देते हैं जिससे आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो यकीनन एक आप ऐसी अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकेंगे जिसमें आप अच्छी डाइट रख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें करके यू कैन मेक योर पर्सनालिटी सो गुड। ये आपके लिए कोई बाय चॉइस, इट्स नॉट अ लग्जरी। अपने ख्याल रखना, अपनी सेहत का, अपनी तंदुरुस्ती का, वो जो बचपन में हम सुनते थे ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, बिलाशुबा उससे बढ़ के और कोई चीज नहीं ऐसे ही है। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। और थोड़ी सी एक्सरसाइज इंक्लूड कर लें, ज्यादा ना करें, चल फिर लिया करें, थोड़ी ब्रिस्क वॉक कर लिया करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप खुद एक्टिव फील करेंगे, आपका बॉडी पोस्चर भी ऑटोमेटिकली खुद ही सही हो जाता है आप जब जरा सा आप अलर्ट हो जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, सियासी बातें तो हम करते ही रहते हैं। तो मैंने सोचा अशफाक आज इंट्रो में जरा सी हम ये वाली बातें कर लें, लोगों को याद दिलाते हैं। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। हम दोनों आपस में ये तय करके आएंगे कि अब हमने लोगों को अच्छी अच्छी बातें भी बतानी है, ना सिर्फ सियासी बातें। तो चलें जी, टॉप स्टोरीज की जाने पड़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि 9 मई पर कौम की तौहीन करने वालों को इंसाफ के कटहरे मिलाएंगे। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, किसी को भी शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाजत नहीं दी जा सकती। £190 मिलियन की मुंतकली का केस। इमरान खान और अहलिया बुशरा बीबी की आज नैब रावलपिंडी में तलबी। इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बदल दी गई है। पीटीआई रहनुमाओं के रवैयों और मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई। 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात की मज़म्मत। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर आमिर महमूद कियानी, रुकन सिंध असेंबली करीम गबोल और संजय गंगवानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जनाब, तो सूरत हाल ये है कि अब हमने आपको टॉप स्टोरीज बता दी हैं, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, और जो 9 मई के वाक़यात थे, सबकी जानिब से उसकी मजम्मत की जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक दिन। तो इसी हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि शोहदा हमारे माथे का झूमर है, किसी को भी शोहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाजत नहीं दी जा सकती। 9 मई के स्याह दिन पर कौम की तौहीन करने वालों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाएगा। अलमनाक वाक़यात की दोबारा इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। तो ये दो टोक पैगाम दिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, और बता दिया गया है सियालकोट गैरिशन में यादगार शोहदा पर उन्होंने हाजिरी दी, वहाँ पर फूल चढ़ाए और वतन के लिए जाने निसार करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। और मातहत फॉर्मेशंस की मेहनत, लगन, बुलंद हौसले और पेशा वाराना कारकर्दगी को सराहा। चैलेंजेस बशमूल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी पर तवज्जो मरकूज रखने पर भी जोर दिया। तो ये एक वाज़ेह पैगाम जो हमारी अस्करी क़यादत है उसकी जानिब से दिया गया है। जो सिविलियन लीडरशिप है, यानी कि जो हुकूमती सरबरा हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो भी उससे मुताल्लिक कह चुके हैं सारा कुछ। अच्छा जी, अब ये जो वाक़यात हुए ना 9 मई के बाद, उसके बाद हुआ ये है कि कई लोगों की आंखें खुल गई हैं। जी जी, पीटीआई वालों की बात कर रहे हैं। तब्दीली की हवा चल पड़ी है। तब्दीली की हवा अब पार्टी के अंदर ही आ गई है, चल पड़ी है। एक के बाद एक रहनुमा की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं। कल हमने देखा भी कि जो 9 मई पर जलाओ घेराव हुआ, तशद्दुद हुआ, हंगामा राई हुई, उसकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, वो ये कहते हैं कि लोगों की जाने से पार्टी खत्म नहीं होगी, पार्टी टिकट फिर भी जीतेगा। तो मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं
وہ ذرا اس رپورٹ میں دیکھ لیں. تو جناب یہ ساری سچویشن ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اسلام آباد میں کیا ماحول ہے؟ اچھا, علی زیدی پاکستان تحریک انصاف کے جو سندھ کا جو چیپٹر ہے اس کے صدر بھی ہیں, تو کل یہ ہوا کہ ان کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ جی وہ آ رہے ہیں, ان کی رہائی عمل میں آئی, اور جب وہ آئے تو انہوں نے کیا گفتگو کی وہ دیکھ لیتے ہیں. کمانڈر صاحب کے گھر میں توڑ پھوڑ کی, میاں والی کے کورٹ کو جلا دیا, ایئر فورس کا جہاز تھا ایم عالم وہ جلا دیا, ریڈیو پاکستان جلا دیا. دل کو میری تکلیف ہوئی, 14 مانیومنٹ جلایا. دہشت گردی ہوئی ہے, جس نے کی ہے ان کا حساب بھی ہونا چاہیے, کتاب بھی ہونا چاہیے. فوج ہماری ہے, ہم فوج سے ہیں. میں نے تحریک انصاف اس دن چھوڑنی ہے جس دن عمران خان نے تحریک انصاف چھوڑنی ہے. عمران خان کی زندگی میں مجھ سے تحریک انصاف چھڑانا چاہتے ہو, اس ماتھے پہ گولی مار دو. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ پہلے تو یہ تھا کہ ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا تھا, پھر اس کے بعد انہیں جیکب آباد منتقل کر دیا گیا. نہیں, پہلے تو ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا, پھر ان کے گھر سے جو یہ سٹیٹس ہے سب جیل کا وہ ہٹا دیا گیا, پھر یہ میڈیا ٹاک ہوئی اور اس کے بعد وہ دوبارہ اریسٹ ہو گئے, اب جیکب آباد منتقل کر دیے گئے. طبیعت بھی ناساز تھی, ان کو ہم نے ویل چیئر پہ بھی دیکھا, تو یہ ہے کہ آئی ہوپ کی از ویل. تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویری گڈ مارننگ ٹو یو خاور گھمن صاحب. یہ تو بڑا ادھر سے ادھر مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ موو ہو رہے ہیں. یہ اچانک ظاہر ہے کہ ریئلائزیشن تو ہوئی ہوگی 9 مئی کے بعد, کافی وہ ایک سنگین نوعیت کا واقعہ تھا. اینٹیسپیٹ کر رہے تھے آپ ایسا ہوگا اس کے بعد؟ دیکھیں, جس طرح کا پریشر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور لگ تو رہا تھا اس طرح ماضی کے اندر بھی اس طرح کے واقعات ہم نے دیکھے ہیں. اور چونکہ ایک وجہ ہے 9 مئی کا واقعہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انتہائی غیر معمولی واقعہ تو ہوا ہے. اگر اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی آرگومنٹ تو نہیں کر سکتا کہ اس دن جو کچھ ہوا لاہور کے اندر ہوا, باقی پاکستان کے طول و عرض کے اندر جو مختلف واقعات ہوئے خاص آگ لگانے کے, اور خاص طور پر مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوا وہ جو شہداء کی یادگاریں تھیں وہاں پہ جس طرح ان کو ڈسمینٹل کیا گیا, وہ بہت ہی دل دکھانے والے واقعات ہیں, بڑا دردناک ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کے اوپر اگر کسی کا کوئی ریئیکشن ہے تو میرے خیال میں جس طرح خاص طور پہ میں کل سن رہا تھا یہاں پہ محترم کیانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے, تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے آباء و اجداد فوج پاکستان کا حصہ رہے ہیں, اور میں کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگوں کو یہ بالکل ہماری بات بھی ہوتی رہتی ہے آف دا ریکارڈ کہ یہ راستہ ہمیں نہیں اپنانا چاہیے تھا. یہ جو ایک تاثر بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت اس کی لڑائی فوج پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, تو یہ ایسا تاثر کسی بھی سطح کے اوپر غلط یا صحیح بننا ہی نہیں چاہیے تھا. لیکن کیونکہ اس طرح کا تاثر ایک بن رہا ہے تو کچھ لوگوں کا اس کے اوپر ایک اپنا رد عمل ہے, تو انہوں نے رد عمل دیا ہے. لیکن اس کو اگر ہم کچھ لوگ اس کا تقابلی جائزہ کر رہے ہیں کچھ ایسے واقعات کے ساتھ کہ جس طرح ایک وہ ماضی کے اندر ہوتا ہے نا کہ ایک پارٹی کا ایک بڑا گروپ ٹوٹ کے 8, 10, 15, 20 کا بندوں کا بلاک بن کے وہاں سے نکلا کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو گیا, تو ایسی کوئی صورتحال مجھے بنتی ہوئی, یا جیسے 1999 کے بعد قاف لیگ کی بنیاد پڑی تھی, ایسا کچھ نہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی دوسری MQM بننے جا رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ مستقبل کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک گرفتاریاں, اور آج تو کل ہی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں گرفتار ہو سکتا ہے میری لاسٹ ٹویٹ ہو, تو کیا فیوچر دکھ رہا ہے خبر؟ دیکھیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کے ساتھ بھی تواتر کے ساتھ بات ہوتی ہے اپنے پروگرام کے اندر بھی, ہم 2023 کے اندر ہیں. 2023 کے اندر جو ہے انفارمیشن کا انقلاب ہے. کوئی بھی بات ہے سچی یا جھوٹی, وہ اس کی جو اصلیت ہے وہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل آپ کے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ٹویٹ بھی کرتے ہو اور اس ٹویٹ کے اندر اگر کوئی غلطی ہو گئی آپ سے, تو وہ بھی لوگ آپ کو ہفتے 10 دن اگر اس سے زیادہ بھی وقت ہو گیا, لوگ کہہ دیتے ہیں جناب اعلیٰ کہ یہ گھمن صاحب ستی صاحب سارا اسکرین شاٹ کا کمال ہے, ہاں کہ یہ فلاں وقت آپ نے یہ بات کی تھی اور یہ بات آپ کی غلط ثابت ہو گئی, اور آپ نے غلط یہ بات کی تھی, اس وقت یہ ایسی بات نہیں تھی, آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا. تو باقی یہ ہے کہ اب آنے والے وقت کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ میری اس کے اوپر بڑی فرم اوپینین ہے کہ پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اور پاکستان کی عوام ویسے تو ہمیشہ سے ہی باشعور رہے ہیں, لیکن یہ جو
یہ انفارمیشن کا انقلاب ہے. باہر دیکھیں پاکستان اگر ابھی لیٹسٹ جو اعداد و شمار ہے ہماری مردم شماری کے، اس کے مطابق ہم 24 کروڑ ہو گئے ماشاءاللہ، اور اس میں جو فٹ پرنٹ ہے موبائل فون کا وہ 16 کروڑ کے. اچھا لیکن خاور گمان صاحب ایک چیز ذرا ظاہر ہے کہ آپ دنیا گھومی ہوئی آپ نے، تو آپ یہ جانتے ہیں ساری چیزیں، باخبر بھی ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگ باہر کس طرح سے لوگ آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں شعور آبادی میں اضافے سے متعلق آبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی ہماری جس تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم جس طرح سے امریکہ کی مثال لے لیں یا کہیں کی بھی مثال لے لیں، وہ لوگ اپنی سول لبرٹیز پر کمپرومائز نہیں کرتے. یہاں پر پتہ نہیں نہ جانے کتنے دن انٹرنیٹ کے اوپر منتیں ترلے کر رہی ہیں. جی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہوا اس کے اوپر، مطلب وہ ایک حکومت کے لیے تو ایک معمولی سی بات تھی جو ان کی جانب سے کی گئی، اور حکومتیں یہ سٹیپ لیتے ہوئے ذرا کوشش ہوتی ہے کہ ریاکشن آئے. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ جب محرم کے دوران یا باقی کوئی جلوس کے دوران ایک آدھ گھنٹے کے لیے چند گھنٹے کے لیے بند ہوتا تھا تب بھی لوگ شور مچ جاتا تھا کہ بڑا پریشانی ہوئی. اتنے دن انٹرنیٹ غائب ہوا، اور 2023 میں یہ کوئی پتھر کا دور تو نہیں ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں جو اگر برطانوی جمہوریت کی بات کریں تو وہ شروع ہوئی تھی میگنا کارٹا سے 1215، اور اگر آپ امریکی جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو وہ 16ویں صدی سے شروع ہوئے، کچھ 400 سال ان کی جمہوریت کو بھی ہو گئے. ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے 60s اور 70s کے اندر، وہاں پہ گورے اور کالے کے لیے علیحدہ علیحدہ جگہ، وہ سیگریگیشن کے اصول وہاں پہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد بڑی اسٹرگل تھی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور باقی سب کی. وی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ ہمیں تو پکی پکائی جمہوریت ملی ہے نا سر. خواتین کے ووٹنگ رائٹس ابھی جمعہ 8 دن امریکہ کے اندر ملے. تو مطلب یہ ہے کہ چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ہماری جمہوریت، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہماری تھوڑی سی بہتر جمہوریت سے ہم ذرا بری جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن یہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اور چیزیں ایوالو کرتی ہیں، اور میں ہمیشہ مثبت ہی سوچتا ہوں. اچھا خاور کوئکلی، اور رہنما بھی پارٹی چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ خبریں ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں پارٹی، آپ نے دیکھا کہ کل 3 واقعات ہمارے سامنے آئے. ایک لاہور کے نوجوان تھے جو ٹکٹ نے کہا جی میں نے واپس کر رہا ہوں، بعد میں اس نے کہا جی میں نے وہ انڈر اسٹریس ایک بیان دیا تھا، بالکل میں اپنی ٹکٹ بھی اپنے پاس رکھ رہا ہوں، میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر خبریں آئیں زیدی صاحب چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے گولی مار دیں ماتھے میں، مجھے عمران خان چھوڑ سکتا ہے، پی ٹی آئی میں نہیں چھوڑ سکتا. کیانی صاحب نے کہا کہ جی میرے اس کے اوپر رد عمل ہے، یہ جو واقعات ہوئے ہیں پارٹی کی طرف سے، یہ جو تاثر بن رہا ہے کہ ہماری فوج کے ساتھ لڑائی ہے اور مختلف جو کچھ بیانات آ رہے ہیں، میں اب سیاست نہیں کرنا چاہتا. وہ کسی دوسری پارٹی کے اندر نہیں جا رہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا، مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی پی ٹی آئی سے کوئی بڑا گروپ علیحدہ ہو کہ کسی سائڈ میں جائے. ہاں اس طرح کے اکا دکا واقعات آپ کو ضرور نظر آئیں گے. اس کی بنیادی سی وجہ ہے، دیکھیں اگر کسی نے اس وقت پالیٹکس کرنی ہے تو وہ کیا آپ کو نون لیگ کے اندر جگہ ہے، کیا پیپلز پارٹی کے اندر جگہ ہے، یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے اندر جگہ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا. ہاں اس طرح کے کچھ چند ایک وہ جو ہے اسکیٹرڈ قسم کے واقعات تو آپ کو ضرور ملیں گے. لیکن اگین جو کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہی دوں گا، دیکھیں 4 معتبر ادارے، صدر پاکستان، چیف جسٹس جو ہیں وہ، پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرم فورسز کے صدر، چیف نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی سطح کے اوپر سب یہی بات کر رہے ہیں، اور وہ لکھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را کنفرنٹیشن سے نکلیں اور مذاکرات کی طرف جائیں. ملک اس کا متحمل بالکل، ملک اس وقت کسی بھی ایسے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا. بات چیت سے مسئلہ حل کر لیں. جی وہ معاملات حل کریں، اور امید کریں، ہم کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے. اچھا جی، اب آپ کو یہ بتا دیں ذرا زمان پارک کے باہر صورتحال کیا ہے، کیونکہ آج پیشی بھی ہے خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی. تو پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے زمان پارک میں، اور ساتھ میں جو دہشت گردوں کے حوالے سے کل جو نگراں وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کہا تھا کہ زمان پارک کے اندر 20 سے 40 آئی گیس انہوں نے نمبر دیے تھے، وہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. تو ان کی حوالگی کا الٹیمیٹم بھی انہوں نے دیا ہوا تھا. ڈیڈ لائن آج دن 12 بجے یہ ختم ہو رہی ہے، 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی. تو ذرا ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ اس وقت بج رہے ہیں 9:30 تقریباً. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر خان. تو بابر، رات گئے کیا ہوا؟ 24 گھنٹے گزرنے میں بس اب کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، نکلے کچھ برآمد ہوئے دہشت گرد؟ ہاں جی، برآمد کیا ہونا ہے. یہاں پر کل جو وزیر اطلاعات نگران ہیں انہوں نے عامر میر نے کہا تھا کہ 30 سے 40 دہشت گرد زمان پارک کے اندر موجود ہیں، جس کے بعد
جو عمران خان ہے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا اور جو لوکل میڈیا ان کو اپنے گھر کا وزٹ کروایا اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون سے دہشت گرد موجود ہیں، اور انہوں نے حکومت کو آفر کی کہ وہ آئیں، وارنٹ لے کر آئیں اور آ کے میڈیا کے ساتھ وہ سرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ عامر بیر نے یہ کہا کہ 4 پولیس اہلکار نہیں 400 پولیس اہلکار آئیں گے اور سرچ آپریشن کریں گے۔ یہاں پر عمران خان جنہوں نے آج نیب میں پیش ہونا تھا راولپنڈی، ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ وہ نیب جائیں گے، کیونکہ یہاں پر جو پہلے رش ہوتا تھا وہ جو یہاں پر رونق ہوتی تھی وہ اب بالکل نہیں ہے۔ جو کیمپ ہے بالکل خالی یہاں پر پڑے ہیں اور کسی قسم کی یہاں پہ سیکورٹی بھی نظر نہیں آ رہی، نہ ہی ابھی تک کوئی جیمبر والی گاڑی پہنچی ہے جو اسلام آباد جانے کے لیے ان کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کوئی قافلہ یہاں پر تیار ہوا ہے عمران خان کو جانے کے لیے۔ اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ لاہور پولیس نے رات یہاں پر زمان پارک کی لائٹس بند کر دی، اس کے علاوہ جو زمان پارک کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں وہ بند کر دیے، اب پولیس کی نفری تعینات کر دی۔ اب بھی انہوں نے زمان پارک کی طرف آنے والے جتنے راستے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں۔ پولیس کی جو نفری نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ساتھ ہی ایک ایچ کالج بھی ہے جو کہ آج بند کر دیا گیا ہے، زمان پارک کے بالکل ساتھ ہے، وہاں چھٹی دے دی گئی ہے، اور اس طرح اور بھی یہاں پر اس راستے سے گزر کر سکول دفاتر آتے ہیں جنہوں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1 یا 2 جو پولیس اہلکار ہیں وہ بیریئر لگا کر کھڑے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، لیکن جو ہے نا اب ٹریفک ان کو روکی ہوئی ہے اور بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ آپریشن کیا جائے۔ ہاں یہ اطلاعات ملی ہے کہ جتنے کنٹینر یہاں پر لگائے گئے ہیں اور راستہ روکا گیا تھا، جو کیمپ لگایا گیا اس کے لیے آپریشن کیا جا سکتا ہے پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے، تاکہ ان کو ہٹا کر جو روڈ ہے بالکل اس کو کلیئر کر دیا جائے۔ یہاں پر کسی کیمپ پہ کوئی بھی کارکن یہاں پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پولیس اہلکار یہاں پر ناکوں پہ نظر آ رہے۔ جو عمران خان صاحب کو سیکورٹی دی گئی تھی وہ بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہی۔ پہلے یہاں پر پولیس کی گاڑیاں کھڑی رہتی تھی ان کی سیکورٹی کے لیے، لیکن اب وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ جو ان کے ڈنڈا بردار فورس ہے وہ بھی یہاں نظر نہیں آ رہے۔ زمان پارک گراؤنڈ میں جو کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں بھی بالکل خاموشی ہے، کوئی کارکن وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب انہیں مزاحمت کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو آئیں آ کر چیک کریں کہ کہاں دہشت گرد جو ہے نا چھپے ہوئے ہیں، آ کر وہ برآمد کرے پولیس، لیکن ایسا کوئی پولیس کا بھی خیال نظر نہیں آ رہا۔ صرف خوف و راز پھیلایا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے، لیکن آپریشن کا بظاہر کوئی ایسا سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر انہوں نے چیک کرنا ہو دہشت گردوں کو تو اس وقت نہ ہی کوئی کارکن یہاں پر موجود ہے نہ کچھ اور، تو وہ آ کر بآسانی یہاں پر چیک کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ابھی ٹائم ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی آ جائیں اور کچھ ان کو مل جائے 24 شخصیات، اور ہم نے کرکٹرز کو بھی دیکھا۔ اچھا جی، یہاں پر بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ اور ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں گو کہ دن بدن صورتحال بگڑ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ تھوڑی بہت کوشش یہ نظر آ رہی ہے کہ ان حالات کو بہتر کیا جا سکے، سازگار کیا جا سکے ماحول کو ڈائیلاگ کے لیے۔ تو صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ گزارش ہے ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں، یہ انہوں نے ٹپس بھی دی ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ وہ دوبارہ سوچیں، انا، زبردستی یا انکساری اور حکمت، کون سی روش غالب آنی چاہیے؟ یقین ہے بہترین اور بہتر روش غالب آئے گی، ہم درگزر کے ساتھ تنازعات حل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو صدر مملکت کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ویسے یہ ڈائریکٹلی ان کا مشورہ کس کو ہے؟ سب کو ہے؟ سب اسٹیک ہولڈرز کی بات کی نا، سب ذرا گہرے سانس لیں۔ ہاں جی، اچھا، اب یہ ہے کہ اس پر حکمراں اتحاد میں شامل جماعت ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق صاحب کہتے ہیں کہ مقتدر حلقے بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت مذاکرات کے لیے تیار ہے، حکومتی لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایم کیو ایم کسی بھی پارٹی پر پابندی کے خلاف ہے، انہوں نے واضح بھی کر دیا کہ اگست میں اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے۔ اچھا، کیا ہوا؟ سارٹ مذاکرات کا مثبت نتیجہ بھی نظر لگا تھا کہ دونوں فریق اس بات پہ تیار ہوئے تھے ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے بھی جو اب ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کے لیے تقریباً تیار ہے، جو حکومت کے لوگ ہیں وہاں پہ بھی اس بات کو واضح طور پہ سمجھا جا رہا ہے، محسوس کیا جا رہا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ بات چیت ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس سے آئے گی۔ اس پارلیمنٹ کو بھی 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ اگست میں میرا خیال اسمبلی ختم ہوگی، اس کے بعد اکتوبر کا مہینہ ایسا نظر آتا ہے یا نومبر کا مہینہ جہاں پہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔ کسی بھی سیاسی پارٹی پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے۔
اچھا بڑی مفصل انہوں نے گفتگو سمجھا دیا ہمیں کہ کیا وہ چاہتے ہیں. تو بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناز صاحبہ, سب سے پہلی بات صدر صاحب نے جو بات کی, میں اس کو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ اٹ آؤٹ, کیونکہ وہ بڑا ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹھنڈے اور گہرے سانس لیں, تمام اسٹیک ہولڈرز پر زور دیتا ہوں کہ دوبارہ سوچیں, انا, زبردستی یا انکساری اور حکمت, کون سی روش غالب آنی چاہیے؟ بتائیں جی, کون سی روش غالب آنی چاہیے. ناز دیکھیے, بالکل جمہوریت کا حسن تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات کی جاتی ہے, ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے, رواداری کی سیاست ہوتی ہے, ٹالرنس کی پالیٹکس ہوتی ہے, پالیٹکس آف ہوپ ہوتی ہے, پالیٹکس فار ٹالرنس اینڈ بیٹرمنٹ آف دا کنٹری ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ رویہ دیکھیں جو آپ نے دیکھا 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے, جو پورے پاکستان میں نفرت اور جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی گئی, جس طریقے سے دھاوا بولا گیا اور جس قسم کے خوفناک مناظر ان آنکھوں نے دیکھے, اس سے پہلے تاریخ میں آج تک ہم نے کم از کم اپنی آنکھوں سے ایسے خوفناک مناظر نہیں دیکھے. جو یادگار شہداء کے اوپر حملے کیے گئے, جس طرح فوجی تنصیبات کے اوپر, عمارتوں کے اوپر اٹیک کیا گیا, پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ بلڈنگز کے اوپر حملہ اور جو ہوئے لوگ, تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تصویریں, یہ امیجز دیکھ کر محسوس تو یہ ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں یہ کس ملک کے باشندے ہیں, کون سے دشمن ملک کے لوگ ہیں جو ہمارے پر اس طرح حملہ آور ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا نے کس طرح اس نیریٹو کو چلایا اور کیا کر نہیں انہوں نے بولا ہمارے بارے میں. تو ان چیزوں سے نقصانات ملک سے ہوتے ہیں. ہمیں دیکھیں, ہمیں سب سے جو خوفناک چیز سامنے آئی وہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستانی عوام نے جا کر آمریت کے دور میں بھی کبھی اس طرح سے اٹیک کیا ہو عمارتوں کو. اور اسپیشلی آپ دیکھیں جو GHQ اور جنا ہاؤس کے اوپر جو اٹیک ہوا, جو ریڈیو پاکستان پہ اٹیک ہوا, جو جانوروں کو, زندہ جانوروں کو پشاور میں 150 جانوروں کو, بے زبان جانوروں کو جلایا گیا, یہ وہ خوف کا عالم تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پاکستان ہے وہ امن کا ایک اچھا, ایک پازیٹیو پاکستان ہے, ایک یکجہتی کا پاکستان ہے, یونٹی آف فیتھ اور ڈسپلن کا پاکستان ہے. یہ موٹو قائد اعظم محمد علی جناح کا ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو PTI یہ نفرت کے بیج بوئے ہیں, اس کی ذمہ دار PTI ہوللی سوللی ہے. اور میں یہ بات گزشتہ 1 ماہ سے مختلف جگہوں پہ بار بار کہتی آئی تھی, ہر پروگرام اور ہر پلیٹ فارم پہ کہہ رہی تھی کہ خدارا آپ اپنے ہاتھوں پہ قانون اپنے ہاتھوں میں نہ لیں, قانون غلط استعمال نہ کریں, اپنے جذبات کو. اور ذرا ناز یہ بھی بتا دیں, اب ظاہر اس تناظر میں پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے, آئیڈینٹیفیکیشن بھی جاری ہے لوگوں کی کہ کون اس کے ذمہ دار ہیں, شناخت کا سلسلہ. ایسے میں جو ٹینس ماحول بھی ہے دوسری جانب, تو مذاکرات کی باز گشت سنائی دے رہی ہے. امین اللہ کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے مذاکرات ہو, حکومتی سطح پر کیا یہ معاملہ زیر غور ہے یا صرف MQM ایسا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں صدف, اس کے 2 پہلو ہیں. دیکھیں مذاکرات تو جو ہے ان سے ہوتی ہے, ڈائیلاگ اور بات تو ان سے ہوتی ہے جو کم از کم اتنے بڑے نقصان کے اوپر, اس کے اوپر ندامت کریں, شرمندہ ہوں, پبلکلی معافی مانگیں. لیکن وہ لوگ جو ان چیزوں کے اوپر پبلکلی نہ تو وہ جماعت معافی مانگنے کو تیار ہے, اوپر سے پورا کا پورا ملبہ اپنے کارکنوں کے اوپر لاد دیا. میں پہلے یہی بات کہہ رہی تھی PTI کے ورکرز کو کہ خدا رہا کسی کی شرارتوں میں, انتشار اور پرووکیشن میں, انسائٹمنٹ میں آ کے اپنے ملک اور اپنا نقصان, اپنا فیوچر برباد نہ کیجیے گا. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پہ پرچے کٹیں گے دہشت پھیلانے کے اور خوف اور ہراس پھیلانے کے, تو PTI آپ کے پیچھے کبھی کھڑی نہیں ہوگی. کیونکہ PTI ہمیشہ اپنے ورکرز کو آگے بڑھا کے ان سے غلط جو ہے اس قسم کے کاموں میں ملوث کروا کے پھر پیچھے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے. کل آپ نے دیکھا انہوں نے تو بڑے مزے سے اپنے ورکرز پہ ڈال دیا, وہی جو کل حقیقی آزادی کے نعرے دے رہے تھے, آج خود جیلوں سے ڈر کے کیوں بھاگ رہے ہیں, کیوں لیڈرشپ ان کی آگے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. ہمیشہ PTI کا یہی رویہ رہا ہے, اپنے ورکرز کو انہوں نے آگے رکھا, اپنے آپ کو شیلڈ کی طرح بچانے کے لیے, اور خود اپنے آپ کو پیچھے رکھا. مشکل وقت آئی تو آنکھیں بند کر دیتی ہے PTI, اپنے ورکرز کو تک نہیں دیکھتی, اور پھر وہ مقدمات جو ہے وہ ورکرز کو اکیلے اور کی فیملی کو بھگتنے پڑتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ہاں ناز یہ بھی تو ہو رہا ہے نا, جیسے شیریں مزاری کو دیکھا ہم نے, ملکہ بخاری کو دیکھا, علی محمد خان عدالتیں ریلیز کرتی ہیں دوبارہ گرفتار ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی تو سلسلہ نظر آ رہا ہے. اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیں میں تو ایز اے ٹرو ڈیموکریٹ ڈیفینیٹلی، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جو ہے استحکام کی بات کی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ڈیموکریسی کے اوپر ہم یقین رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے. لیکن دیکھیں آپ نے فریال تالپور کو بھی دیکھا تھا، آپ نے مریم نواز کو بھی دیکھا تھا، کیا ظلم پی ٹی آئی نے کیا، پی ٹی آئی نے اپنی دور حکومت میں کیے تھے. کیا انہوں نے کوئی دہشت گردی کی تھی؟ کیا انہوں نے خدا نخواستہ کوئی تنصیبات کے اوپر جا کے حملے کیے تھے؟ نہیں. انہوں نے صرف پی ٹی آئی سے ایک اختلاف تھا تو سیاسی اختلاف تھا. تو ابھی تو آپ کی حکومت ہے نا ناز؟ جی ابھی دیکھیں بالکل ہماری گورنمنٹ ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات بھی کرتے ہیں ہماری چیز. لیکن سب سے پہلے پاکستان، اگر کسی نے اکسایا برغلایا، تقاریر آپ کے سامنے ہے کہ ورکرز کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ فلاں جگہ جائیں اٹیک کریں، موب کی طریقے سے خود آگے جا کے جو ہے نا جی ایچ کیو پہ آپ جا کے جناح ہاؤس پہ جا کے اگر آپ جھتا لے کر جائیں گے تو مجھے بتائیے یہ کہاں قابل، کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہے، کسی ملک میں قابل قبول نہیں ہے. تو دیٹس وائی اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ آج ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینے کا وقت ہے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ بتائیں کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس کے ساتھ پاکستان کی ہر عوام کھڑی ہوئی ہے. ہمارے جو فوجی جوان بارڈروں پہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان شہداء کے گھر والوں سے پوچھیں جن کی جو ہے جوانوں کی شہید، جن کے گھروں میں شہید ان کے لوٹ کے آتے ہیں، ان کے نوجوان. جی وی گیٹ یور پوائنٹ ناز بلوچ، اینڈ آئی ایم شیور کہ سب کو معاملہ فہمی سے کام لینا چاہیے اور ملک کا سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. انداز میں ہمیں بتایا المیہ ہے جی، شہر کراچی کا. یہ کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ول ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. بھائی لاہور اور اس کے گردونواں میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی. ایون راول پنڈی میں بارش ہوئی. بھائی پنڈی میں اتنی بارش ہوئی، شدید بارش ہوئی. تو لاہور میں بھی بہت بارش ہوئی اور وہاں پر بھی صورتحال ہے. درخت اکھڑے، اچھا اس کے ساتھ ساتھ چھتیں اور دیواریں گرنے کی. اچھا میں بولنے والا تھا ابھی کہ سڑک اکھڑ گئی، لیکن سڑک اللہ کا شکر ہے سڑک تو بھائی ایسے شیشے کی طرح نظر آ رہی ہے. اب کراچی میں سڑکیں دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو سڑک ہی نظر نہیں آتی. اس کے بعد پہلے سڑک ہوتی ہے اور بعد میں گڑھے نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال جب اس نوعیت کے واقعات ہوتے ہیں، اتنی طوفانی بارش ہوتی ہے تو حادثات بھی ہوتے ہیں. پھر بارش کی باعث جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں. یہ کچھ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. ملتان کے بھی مناظر دکھاتے ہیں جی. ملتان میں بھی بارش ہوئی ہے، زوروں کی بارش ہوئی ہے، اور پہلے آندھی آئی، طوفان جیسی صورتحال. کچھ حادثات بھی رونما ہوئے جس میں تونسا شریف میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اپنی زندگی کی بازی ہار گئے. اس کے ساتھ ساتھ باقی 4 بچوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہم تک موصول ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت پڑے. بڑی ناگہانی آفت جب بھی آئے تو اس پہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ، رانا فاروق ملتان سے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں. رانا فاروق بتائیے، اس وقت تو لگ رہا ہے کہ دھوپ نکلی ہے، کیا موسم رہا ذرا اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے. میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں چونکہ ملتان نہ صرف ملتان شہر بلکہ جنوبی پنجاب کے دیگر اضلاع ہیں وہ گزشتہ چند روز سے شدید گرمی کی لپیٹ میں تھے. سورج آگ برسا رہا تھا اور لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی تھی. لوگ بارش کی دعائیں کر رہے تھے. لوگوں کی جو دعائیں ہیں وہ رنگ لے آئیں. گزشتہ رات بارش ہوئی جس سے موسم نہایت ہی خوشگوار ہو گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس بارش کے ساتھ آندھی اور طوفان بھی آیا جس سے بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہوا. خاص طور پر دیواریں گر گئیں، چھتیں گر گئیں، جو لینٹر جو ڈالے جا رہے تھے وہ گر گئے، سائن بورڈ گرے، درخت گرے. مطلب کہ بہت زیادہ ملتان ضلع میں اور جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر اچھا خاصا اس آندھی اور طوفان کے باعث نقصان ہوا. اور ابھی تک جو حادثات رپورٹ ہوئے ہیں، جو حادثات رونما ہوئے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ گلنار کالونی میں ایک شخص چھت گرنے سے جاں بحق بھی ہو گیا. اور ابھی تک مزید علاقوں سے بھی لوگوں کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سورج دوبارہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. موسم خوشگوار ہے، لیکن ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج 2 بجے کے بعد دوبارہ سے بارش ہو سکتی ہے. لیکن آئندہ چند روز
दोबारा मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस बारिश और आंधी के बायस अगर बात की जाए तो फसलों का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर चूँकि मुल्तान के बागात, आम के बागात बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो यहाँ पर आम के बागात को इस आंधी और तूफान के बायस अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जबकि दीगर फसलों को भी नुकसान हुआ है। लोग दुआ कर रहे थे बारिश तो हुई, लेकिन आंधी और तूफान ने लोगों की जो खुशियाँ हैं उन पर पानी उनको मांद कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, राना फारूक बहुत शुक्रिया हमें सूरत हाल बता रहे थे। पंजाब में जी मुख्तलिफ शहरों इलाकों में ये मनाजिर हैं, बारिशें हो रही हैं, लेकिन आंधी से तूफान से नुकसान भी हो रहा है। We'll take a break here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम अब क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात ये करने जा रहे हैं कि 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम आपको बहुत सारी ऐसी बातें भी बताते हैं जो आपकी सेहत से मुतालिक होती हैं। जी जी। और खास तौर पे आपकी पर्सनालिटी को आप कैसे ग्रूम कर सकते हैं, ये बहुत सारी बातें और बताते ऐसे हैं। वाकयात हम हाईलाइट करते हैं जिसके अंदर कोई अच्छी चीजें हों, ज़ाहिर मालूमाती हों, खास तौर पर Positive message हो। माशरे के अंदर अगर कुछ जहां पर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, वहां पर अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उभर के सामने आते हैं, जो कि अपने आप को हीरो साबित करते हैं, वो हाईलाइट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ताकि आप लोग उससे सबक हासिल करें। बिल्कुल, तो स्टे ट्यून। एक जबरदस्त स्टोरी हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि अवाम के मसाइल इतने सारे हैं, हमारे मसाइल इतने सारे हैं कि हम क्या करें उनको डिस्कस करते करते जी प्रोग्राम खत्म हो जाता है, मगर वो मसले खत्म नहीं होता है। वो अब जनाब मसला ये है कि लोड शेडिंग, और कराची में एक बार फिर इसमें इजाफा हो गया है गैस की लोड शेडिंग में। शहर के बेशतर इलाकों में अब तो ये बताया जा रहा है कि दिन के औकात, सोचें दिन के औकात, बच्चे स्कूलों से घर वापस आते हैं, मर्द हज़रात ऑफिस से घर वापस आते हैं, बुजुर्ग अफराद घर में होते हैं, खाना बनना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन गैस नहीं है। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक 200 MMCFD गैस की कमी का सामना है, जिसकी वजह से ये लोड शेडिंग की जा रही है। अब रोजाना दोपहर 2 से 5 बजे तक भी गैस बंद रहेगी। शहर कायद में पहले ही रात 11 से सुबह 7 बजे तक गैस की लोड शेडिंग जारी है। तो ये गैस जो है ये जा कहाँ रही? सवाल ये है, ये गैस है नहीं, जा कहाँ रही, क्या है? कई इलाकों से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत का भी सामना है। और दिन के और पहले तो ये होता था तो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले से आपको बता रही हूं, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम जो भी करना हुआ वो मैं नहीं तो बिल्कुल करेंगे। नहीं करूंगी। आप सदस्य ने पहले भी बर्दाश्त नहीं किया था, लेकिन कुछ नहीं किया था, और अब भी बर्दाश्त नहीं मेरे किया। आवाज उठाने से 2 दिन में मसला हल हो गया था। गैस आ गई थी। किसी ने फोन सिर्फ आपकी आई, आपके मोहल्ले वालों की भी आई? मोहल्ले वालों की भी है, ऐसे तो थोड़ी कि सिर्फ घर की आएगी। ये हो सकता है कि स्पेशल। तो बहरहाल मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हो गया। जब अब्दुल वहाब कराची की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ सक्कर से हमारे साथ मौजूद होंगे जहाज़ेब वसीर। तो अंजुम अब्दुल वहाब, ये अचानक और ये यकायक ये क्या माजरा हो गया कि ये गैस की लोड शेडिंग, इस वक्त सर्दियां भी खत्म हो गई हैं, गर्मियां हैं, वजह क्या बताई जा रही है जी? आज सदर ने बिल्कुल सही कहा कि गैस कहाँ जा रही है, और गैस यकीनन कहीं जा रही है। उसकी सूरत हाल ये है कि कराची में जो 200 MMCFD गैस की कमी है, ये एक अंदाज़ा है कि इतनी कमी होगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और ये कमी पूरी की जा सकती है क्योंकि कराची में तकरीबन 5,500 पॉइंट तो सुई सदर ने कहा था कि वो लीकेज है मुख्तलिफ पॉइंट पर, इससे ज़्यादा और भी पॉइंट लीक हो रहे हैं। तो हज़ारों की तादाद में ऐसी जगह हैं जहाँ पर सुई गैस की पाइपलाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, जंग आलूद हो चुकी है, और वहाँ से लीकेज होती है, और अंदाजे के मुताबिक 200 से 250 MMCFD गैस हवा में उड़ जाती है। अरबों रुपए का नुकसान सुई सदरन गैस को भी होता है और हुकूमत को भी होता है, जिसके ऊपर कोई खास तवज्जो दी नहीं जा रही। अब ये सूरत हाल आ गई है कि गर्मियाँ आ गई हैं, प्रेशर कम हो गया है, गैस से इनको कमी हुई है, और इस कमी को उन्होंने 2 बजे से 5 बजे तक पूरा करने की कोशिश का कहा है कि 2 से 5 बजे तक हम इस गैस को बंद करेंगे ताकि लाइन पैक बेहतर हो, और लाइन पैक बेहतर होने के बाद ही कराची शहर में सुई गैस की सूरत हाल बेहतर होगी और शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना। अभी मैं होटल के ऊपर खड़ा हूँ, ये सिलेंडर मैं ये समझने से कासिर हूँ, ऐसी चीजें इस बार जो है वो गर्मियों में हो रही हैं जो कि सर्दियों में हुआ करती मसलन थी। एक तो गैस लोड शेडिंग सर्दियों में होती थी, गर्मियों में ज़ाहिर तलब कम हो जाती थी। दूसरा, अंडे तकरीबन 300 रुपए दर्जन सर्दियों में हुआ करते थे, महंगे होते थे, 300 फिर भी नहीं होते थे, लेकिन इस दफा गर्मियों में। अंजुम भाई गलत कहा मैंने?
یہ بالکل 300 روپے درجن ہو گیا. اور یہ سلسلہ اگر انڈوں کا بھی دیکھا جائے تو 2-3 سال ایسے ہو چکے ہیں کہ یہ 200 روپے سے نیچے گئے ہی نہیں. اب 300 روپے پہنچ چکے ہیں, اور اگر آپ سپر اسٹور سے لیتے ہیں تو وہ 350-400 روپے. اور انڈے کا بھی ایک سائز گورنمنٹ نے ہاں, اور انڈوں کا ایک سائز حکومت نے مقرر کیا ہے. اگر وہ باقاعدہ سائز کے تحت انڈے بیچے تو شاید وہ 500 روپے درجن بیچے. یہاں تو کوئی کوالٹی کنٹرول تو ہے نہیں, جو ملا بیچ دیا. تو یہ صورتحال ہے. انڈوں کو پکانے کے لیے گیس بھی چاہیے. ہوٹل مالکان مشکلات کا شکار ہے, پکوان سینٹر والے مشکلات کا شکار ہیں. اب ظاہر ہے 2 بجے گیس نہیں ہوگی, لوگ گھروں کو آئیں گے, بچے آتے ہیں اسکول سے, کالجز سے, کھانا ان کو تیار اگر ملتا بھی ہے تو ٹھنڈا ہوگا. تو یہ صورتحال گھریلو خواتین کے لیے کافی مشکلات کا سبب بنے گی کہ 2 بجے گیس چلی گئی تو کیا ہوگا. کئی خواتین اسکول میں کام کرتی ہیں, گھر آ کے کھانا پکاتی ہیں. بھائی بچپن میں جب ہم اسکول سے آتے تو گرم گرم روٹی ملتی تھی, تو وہ اس کی کیا ہی بات ہوتی تھی. آج کل کے قدر نہیں ہوتی تھی, اس کی بھی قدر نہیں ہوتی تھی. نخرے ہوتے تھے کہ یہ کیا بنا دیا, وہ کیا بنا دیا, ٹینڈے کیوں بنا دیے. خیر صبح 5:30 بجے یہ بھی ہوا ہے کہ ناشتہ بن جاتا ہے اور بچوں کو 8 بجے. یہ صورت ہے. ہمارے ساتھ جہانزیب بصیر سکھر سے موجود ہے. اور ایک چیز میں اور مینشن کر دوں, یہاں پہ جو گیس ہے اس میں ایک عجیب سی اسمیل ہے. ایسا لگتا ہے جیسے برتن جل رہا ہے, کھانا جل رہا ہے, لیکن نہ برتن جل رہا ہوتا ہے نہ وہ توا جل رہا ہوتا ہے, مگر اس گیس میں پتہ ہے کیا مجھے یہ اس کی وجہ یہ بھی لگتی ہے. جہانزیب بھائی آپ کی طرف آتے ہیں لیکن ہم تھوڑا معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں. گیس کا نہ کوئی رنگ ہے نہ کوئی بو ہے, اس کے اندر یہ بو اس لیے ایڈ کی جاتی ہے, یہ جو ہمیں اسمیل آتی ہے اس کی, تاکہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے. ہو سکتا ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے اب کوئی سستی اس کے اندر اسمیل انہوں نے کر دی ہو. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ہر چیز میں کوئلے کا دھواں دیا ہے, اس کی دھونی دی ہے. ہر چیز مقصد یہ ہے کہ پتہ چلا, جلنے کا پتہ چلے گا, آپ بھاگتے ہوئے کچن میں جائیں گے, گیس آیا اور بچائیں گے. ایسی اسمیل آتی ہے جیسے ہینڈل جل رہا ہے. اسمارٹ موو محکمہ سوئی گیس. اب جہانزیب بصیر بھائی کافی دیر سے ہمیں دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں دھوپ کے عالم میں. جہانزیب بھائی بتائیے آپ کی طرف کیا سچویشن ہے جی لوڈ شیڈنگ کی؟ دیکھیں کراچی کے بعد سکھر میں بھی جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے وہ سیم ہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو گیس ہے وہ نہیں آ رہی. صبح رات 12 بجے گیس جو جاتی ہے تو صبح 6 بجے آتی ہے, وہ بھی اتنا کم پریشر ہوتا ہے کہ صحیح ناشتہ نہیں بن پاتا. اسپیشلی گیس کی لوڈ شیڈنگ اس وقت کی جاتی ہے جب اس کی طلب زیادہ ہوتی ہے. جس طرح صبح بچے اسکول جاتے ہیں, مرد حضرات دفاتر کو جاتے ہیں, دوپہر کو جب وہ گھر واپس آتے ہیں تو اس وقت گیس نہیں ہوتی, اور عموماً رات کے کھانے کے وقت بھی جو ہے وہ گیس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ سکھر کے شہری جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں. صرف صارفین ہی نہیں, گیس کے جو گھریلو خواتین ہی نہیں, بلکہ جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی کافی پریشان ہیں, کیونکہ ہوٹلز پر جو ہے وہاں پہ بھی گیس نہیں آ رہی. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ میں ایک انڈسٹریل ایریا ہے, وہاں پر بھی جو ہے گیس نہیں آتی, جس کی وجہ سے کافی مسائل یہاں کے لوگوں کو اور انڈسٹریل ایریا کے جو حضرات ہیں, جو مالکان ہیں, انہیں بھی کافی مشکلات پیش آتی ہیں. اس حوالے سے آلٹرنیٹو کیا ہے اس کا, وہاں پر کر کیا رہے ہیں لوگ, مینج کس طرح سے کر رہے ہیں جہانزیب؟ اس وقت یہاں پر جو لوگ ہیں بہت ہی مشکل سے مینج کر رہے ہیں, کیونکہ یہاں پر LPG استعمال کیا جاتا ہے اور جو دیگر وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے آگ جلائی جاتی ہے, کھانا بنایا جاتا ہے. تو یہ ایک الگ سے جو عوام پر ہے بوجھ پڑ رہا ہے. LPG بھی اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب نہیں خرید سکتا. ایک جانب جب گھروں میں گیس نہیں آتی تو باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے, تو وہ بھی زیادہ مہنگا ہے. جو ہوٹل مالکان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم سارا دن LPG استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے روٹی کی جو قیمتیں ہیں وہ ہم ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے وصول کریں گے. تقریباً 280 سے 300 روپے فی کلو LPG ہے. تو گیس اور اس وقت جو مہنگائی ہو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. صرف جو غریب مہنگائی نے جی لوگوں کی جیبیں کاٹ لی ہیں. اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا, اور مسلسل یہ جیب کترنا کہتے ہیں جی جی, اس کا سلسلہ جاری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. بہت شکریہ آپ کا. کراچی سے انجم وہاب, جہانزیب بصیر ہمارے ساتھ سکھر سے موجود ہے. یہ ہم نے آپ کو جی کوشش کی بتانے کی کہ کس طریقے سے عوام جو ہے وہ اپنی روزمرہ کر رہے ہیں, اور پھر بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس میں چارجز بڑھ جاتے ہیں. پیٹرول مہنگا تو ہر چیز مہنگی. پیٹرول میں 10 روپے کم ہوئے ہیں, لیکن وہ زیادہ مفید اتنے ثابت نہیں ہوں گے, کیونکہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں وہ کم ہونا. ارے اشفاق آپ کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑے دن میں یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہو جائیں گی, پھر مزید پیسے بڑھا دیے جائیں گے. تو تھوڑی خوشی انجوائے کر لیں اگر جتنی بھی مل سکتی. اب پروگرام میں ہم جن سے ملوا رہے ہیں اس کا ذکر ہم نے پہلے ہی کر دیا تھا. آج کل کا جو دور ہے نفسا نفسی کا اسے دور کہتے ہیں. لوگ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے صرف تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں, ہیلپ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. لوگ کوشش کرتے ہیں یار جلدی کرو نکلو یہاں سے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے
بچانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایسی ہی شخصیت آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہے. اچھا, باقی ہم بتا دیں تھوڑا سا میں ایڈ کر لوں ایک اور چیز کہ یہ پاکستان نہیں دنیا بھر میں یہ المیہ ہے کہ لوگ اس واقعے سے, مثال کے طور پر کئی دفعہ سوشل ایکسپیریمنٹس کیے گئے کہ کسی پل کے کنارے کھڑے ہو کے آپ 2 لوگ نیچے جھانکنا شروع کر دیں, لوگ ٹریفک جیم ہو جائے گی, لوگ رک رک کے دیکھیں گے, کوئی مدد نہیں کرے گا. ایسے واقعات تواتر سے رونما ہوں گے, اور صرف پاکستان نہیں دنیا بھر میں ہوتا ہے. چائنا میں ایک الگ سچویشن ہے, وہاں پر بائی اسٹینڈر افیکٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ کسی کو اٹھا کر ہاسپٹل لے جائے گا یا اس کی مدد کرے گا تو اس کے ہاسپٹل کے ایکسپینس بھی اس کو بیئر کرنا پڑے گا, وہاں پر ایک الگ معاملہ ہے. لیکن دنیا کے باقی ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان میں ظاہر ہے کہ کچھ سختیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اس سے ہٹ کے یہاں پہ بھی بائی اسٹینڈر افیکٹ ہے. وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں اگر میں نے کسی زخمی کی مدد کر دی پولیس میرے ہی گلے پڑ جائے گا. تو آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی, جب سینکڑوں لوگ یا ہو سکتا ہے چند 50-60 لوگ ہوں یا اس سے کم لوگ ہوں, جب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے تو انہوں نے تماشا دیکھنے پر گزارا نہیں کیا, انہوں نے جا کر مدد کرنا چاہی. انہوں نے جا کے کوشش کی کہ وہ شخص, وہ بچہ جو کہ اپنی زندگی کی بازی ہار سکتا تھا, لوگوں کے تماشا دیکھتے ہوئے, لوگوں کے ویڈیوز بناتے ہوئے وہ وہاں پر اترے. ہوا کچھ یوں تھا کہ المنظر پوائنٹ کے قریب زبردست رش تھا. یہ آپ مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے میں یہاں پر ایک بچہ جو ہے وہ یہاں پر پانی میں گرا تھا, اور کس طریقے سے آپ اندازہ کیجئے. چھوٹا بچہ, مجھے سب سے زیادہ جو اس ساری سٹوری میں ڈسٹربنگ بات لگ رہی ہے وہ ایک بچے نے خودکشی کی کوشش کی. آپ اندازہ کیجئے کیوں. اچھا, انہوں نے سی پی آر کیا بچے کو, اس کی سانسیں بحال ہوئی, اس کو پل پر لے کر آئے. منظر آپ یہ دیکھ رہے ہیں, اور اس بچے کی زندگی تھی. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 112 سے رابطہ بھی کیا. 1.5 سے 2 منٹ سے زائد اگر کوئی پانی میں رہے تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ پانی اس کے پھیپھڑوں میں بھر جاتا ہے, اس کے دماغ پھر برین ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر ریٹریو کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کو باہر نکالا, پھر اس کو سی پی آر کیا, اور سی پی آر میں ظاہر ہے کہ ایک پراپر ایک طریقہ کار ایک ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے نیورولوجسٹ ڈاکٹر متی الرحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اور میں کیا کہوں, آپ نے بہت بڑا یہ کارنامہ انجام دیا, کیونکہ آج کل کے دور میں اس طریقے سے کسی کی جان بچانا لوگ نہیں کرتے. سو پہلے تو بتائیں, پہلا خیال آپ کو کیسے اندازہ ہوا, کہاں جا رہے تھے, یہ ہوا کیا, اور کیسے اندازہ ہوا کہ بچہ ڈوب گیا ہے یا خودکشی کی کوشش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معاملہ اس طرح سے تھا کہ میں یونیورسٹی سے آ رہا تھا واپس, میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا 2 سال کا, اور ہم جیسے ہی پل پہ گزرے تو بہت رش تھا, ہجوم تھا. تو ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کہ کیوں لوگ ٹریفک جیم ہے. انہوں نے کہا کہ کسی نے چھلانگ لگا دی ہے تو سوسائڈ ہے. قیاس تھا ادھر, لوگ تماشا دیکھ رہے. جیسے ہی میں قریب پہنچا دیکھا تو لوگ کچھ ہیلپ کرنا بھی چاہ رہے تھے, اور لیکن میجورٹی کچھ موبائلز بنا کے, اور جو جس چیز نے مجھے ٹریگر کیا وہ ویڈیو بنا رہے تھے. بینگ اور ڈاکٹر وہ گریپس کر رہا تھا, مطلب وہ سرفیس آ گیا تھا اور اس میں سانسیں نہیں تھی. میں نے دیکھا, ہاں بالکل آ گیا تھا اوپر, اور لاش کی طرح ایسے تھا. میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بس اس وقت میرے دل میں کوئی خیال ڈالا یا انرجی آئی, آئی ایم ناٹ اے گڈ سوئمر, بس مجھے بیسک پتہ ہے کہ پول وغیرہ میں کبھی نہاتے. تو میں نے اپنے بچے کو چھوڑا, 2 سال کا میرا بیٹا, میں نے اس کو دوست کو ہینڈ اوور کیا, اور سامان جیب سے نکالا, جوتے اتارے. جیسے ہی میں پل کی طرف بھاگا, لوگوں نے مجھے کہا کہ پانی گہرا ہے, آواز دی کہ یہاں نہ چھلانگ لگاؤ. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی یا سہارا بنا دیا. میں نے جیسے ہی پانی میں چھلانگ لگائی, وہ بالکل سائنوسٹ کہتے ہیں, اس کے ہونٹ جو تھے نیلے تھے, اور اس کا جا جو تھا وہ لاک ہوا تھا. میں نے ایک ہاتھ سے اس کا سرفیس سے پانی سے ہیڈ ایلیویٹ کیا, اور دوسرے ہاتھ اس کے منہ میں ڈال کے اس میں منہ سے اس کو آکسیجن دینا شروع کی, اس کو ریسسیٹیشن شروع کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے بارش کا پہلا قطرہ بنایا. میرا دیکھا دیکھی ایک اور لڑکا بھی نیچے اترا, لیکن وہ تھوڑا سا اوبیس تھا, اس نے ایفرٹ کی, وہ ایگزاسٹ ہو گیا, اور اسی ٹائم ہی اس نے مجھے پکڑنا شروع کر دیا. میں نے پانی میں موجود رہتے ہوئے یہ سارا میں نے ریسیس کیا اس کو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں میری مدد کی کہ میرے بچے نے ریکور ہونا شروع کیا. ہاں, جیسے ہی میں نے اس کو ریسیس کیا تو اس نے ایک سانس لیا, تو مجھے بھی امید بندی کہ یہ کچھ. اچھا, اور اس کے اندر سب سے خطرناک چیز یہ ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ شاک میں ہوتا ہے, اور وہ فوراً ہاتھ اس کو بھی ڈبونے کی کوشش. وہ تو بالکل انکانشیس تھا, لیکن جو ہیلپ کرنے آیا تھا وہ انٹرینڈ تھا, اس نے ایفرٹ کی تو وہ ایگزاسٹ ہو گیا, اور وہ مجھے پکڑنا شروع ہو گیا. میں نے اس کو کہا کہ آپ اتنی دیر میں کسی نے مدد کی, ایک رسی آ گئی ادھر. میں نے کہا کہ آپ رسی کو پکڑ لیں, اور
بس آپ کام ہو جائیں, میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں. میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی ڈبونا دے, خدا نہ خواستہ پرابلم ہو جائے. پھر میں اس کو آہستہ آہستہ سوئم کرتے ہوئے اور ریسیس کرتے ہوئے اس کو میں نے اپنے اوپر اپنی چھاتی کے اوپر اس کو کر لیا. پانی میں بایونس افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں. لیکن میں دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ایک انسان صحت مند ہو اس کے اپنے پھیپھڑے جو ہیں ایئر بیگس کا کردار ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اس میں کچھ یہ نیچرل فینومینا بھی تھا. میں نے اپنے آپ کو کام رکھا اور یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اگر مطلب اس میں لیسن بہت ساری اسٹوری میں لیسن ہے. پھر ہم نے اس کو ریسیس کیا بینگ اور ڈاکٹر. اگر کوئی اور بھی اترتا, جو میں جس اسٹوری پہ ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے تھرو, یہ کہ دیکھیں میں تو ڈاکٹر تھا, میں نے اس کی ڈیپتھ کو سمجھا کہ اس کو ریسیس کیسے کرنا ہے. سویلائزڈ قوموں میں یا مطلب یہ آج کا میں چاہتا ہوں کہ تھیم یہ ہونا چاہیے سی پی آر جو ہے ریسیسیٹیشن, یہ ہم ہر بچے کو ہر گھر میں آنا چاہیے. یعنی وہاں پہ جو لوگ تھے انہیں سی پی آر نہیں پتا تھا. ارے بیسک انسانیت پہلے پتا ہونی چاہیے کہ آپ مدد کرنے کا سوچیں, کوئی رسی پھینکے کچھ کریں. یہ تو سی پی آر میں ایک بات یہی کروں گا کہ اس اسٹوری کے 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو میں نے لوگوں کو ٹریگر مجھے کیا کہ ویڈیو بنا رہے تھے, جب میں ریسیس کر کے اس کو میں نے سی پی آر کیا, اس کی سانسیں بحال ہو گئی, میں کام ڈاؤن ہوا. میں جیسے ہی پل کی دوسری سائڈ سے اترا میں ننگے پیر تھا. اس میں بھی سوسائٹی کا معاشرہ اگر آپ دکھانا چاہیں تو اتنا بھیانک معاشرہ ہے کہ میں اس کی اپنے جان پہ کھیل کے اترا. میں ننگے پاؤں چل رہا تھا ادھر. میں نے لوگوں کو کہا کہ میری ہیلپ کرو کہ میرا بچہ ادھر گاڑی میں ہے, مجھے ادھر تک لے جاؤ. کسی نے مجھے لفٹ نہیں دی. اچھا. اور میں چلتا رہا, آدھے پل تک میں گیا اور لوگ موبائل کیمرہ آن کر کے بھاگ رہے تھے. میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ادھر سوسائڈ ہو رہی ہے, ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے کہ اس کو تو میں نکال کے لائے. انہوں نے کہا شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ننگے پاؤں چل رہے ہیں. اسلام جو ہے وہ انسانیت کا درس دیتا ہے. میں کہتی ہوں لوگوں میں انسانیت بھی ہوگی, مگر میجورٹی اس لیے کوئی ایکٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے نہیں پتا میں کیا کروں, ہاؤ ٹو گیو. تو ہمارے اسکولز میں آئی تھنک یہ ٹریننگ اسکول سے دینی چاہیے. اس میں لیڈرشپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ لیڈرشپ میں عمران خان بن جائیں یا زرداری یا کوئی, مطلب اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. لیڈرشپ میں بیسکلی ایک ہوتا ہے ووکا ماڈل, شاید آپ نے سنا. اس میں ہوتا ہے وی سے وولیٹیلٹی, اس کو ہم کلیئر کرتے ہیں ویژن میں. یو فار انسرٹینٹی, اس کو آپ کنورٹ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ میں. وی یو سی سے کمپلیکسٹی کو کرتے ہیں کلیئرٹی میں. اے سے ہوتا ہے ایمبیگوٹی, اس کو کنورٹ کرتے ہیں ایجیلٹی میں. یہ لیڈرشپ کی 4 ٹریٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے. اس میں لوگ مدد کرنا چاہ رہے تھے جیسے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی, میں نے لوگوں کو آرگنائز کیا, اس کو سی پی آر سے تک کے پھر کنورٹ کرانے تک. اتنی دیر میں کسی نے ریسکیو, میں سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کروں گا کہ ریسکیو 1122 کا جو تھا کسی نے اس کو کال کر کے بلایا. میں نے سائرن جب دیکھا تو میں نے یہ لیڈرشپ والی بات دیکھے نا, تو میں نے جج کر لیا کہ آ گئی ہے. میں نے ایک لڑکے کو بھگایا, لوگ آ رہے تھے اس وقت, لوگ آ گئے, تو میں نے کہا کہ آپ جا کے ان کو اس طرف لے کے آئیں تاکہ میں ان کو کیری کر سکوں. اور پھر اس کو کیری کرنے کے لیے کوئی اسٹریچر وغیرہ نہیں تھا. ایک بات میں کہوں گا کہ میرا چائنا کا ایکسپیرینس رہا ہے, میں وہاں پڑھا ہوں, تو وہاں پہ ایسے جو مقامات ہوتے ہیں تو وہاں پہ سرویلینس کا یا گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ المنظر پوائنٹ جو ہے نا کافی جانا مانا ہے, وہاں پہ سوسائڈز ہوتی ہیں اور لوگ بھی آتے ہیں. اگلے دن بھی ہوئی, اگلے دن بھی ہوئی. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں, اب روزانہ تو میں نہیں جا کے بچا سکتا نا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ ہم ایک لائف جیکٹ, ایک ٹریکٹر کی ٹیوب, ایک رسی, ایک ڈنڈا, ایک تنکا بھی اگر ہم وہاں رکھ دیں, کسی کی مدد ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ ہم باکس بنائیں گے, میں خود پیسے دوں گا, ٹھیک ہے. وہاں پہ ایک باکس بنا دے, کہیں کہ یہ حفاظتی کٹ ہے. جیسے 50 لوگ وہاں کھڑے تھے, مدد کرنا چاہ رہے تھے, میں بارش کا پہلا قطرہ بنا. اگر وہاں روز کٹ پڑی ہو, کوئی بلا اس کے اندر, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس کے اندر تو ٹرک کی ٹیوب یا مطلب کوئی بڑی گاڑیاں جو دوسری ہیں ان کی بھی ٹیوب چل سکتی ہے. کسی کی بھی اس کے اندر یہ بھلے آپ کے کام کی نہیں رہی نا, آپ پنکچر لگا دیں, پنکچر لگوا کے نہیں بھی لے کے دے سکتے, وہ بھی زندگی بچا سکتے ہیں. یہ سب کیا جا سکتا ہے اگر ہم مدد کرنا چاہیں تو. اچھا وہاں پہ are you in touch with the child? اس میں ریسکیو والوں سے کہا وہ ٹھیک ہے بچہ, اس کی فیملی تو وجہ کیا آپ کو سمجھ آئی؟ اب میں بینگ نیورو سرجن اور نیورو ڈیولپمنٹل, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل جو ہمارے معاشرے میں چھوٹے بچے, مطلب ایک بچے کو, ایک ہمارے پاس بچہ کیس رپورٹ ہوا, اس کی ماں نے اس کو کہا کہ آپ موبائل نہ استعمال کرو, اس نے اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لیا. اور ایک بھائی نے ڈانٹا چھوٹے کو, اس نے, میرے پاس ویڈیو ہے میں آپ کو شیئر کروں گا, اس نے اپنے گردن پہ بلیڈ لگایا اور وہ فوارہ نکل رہا تھا اس کی گردن سے, میں نے اس کو ریسکیو کیا. مطلب ہم اتنی. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کی وجہ کیا یہ ہے, یہ جو ہم, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک تو ہم اپنے بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے ریسلنگ WWE, ٹھیک ہے, تو ہم اپنے کزنس کو یا ادھر ادھر ہم داؤ لگایا کرتے تھے, ٹھیک ہے.
اب چکر یہ ہے کہ یہ پب جی سے لے کے یہ سارے وائلنس پر مبنی جو گیمز ہیں ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ریئل ٹائم میں بھی آپ کسی کو مار دیں گے تو کچھ ہمارا اگریشن اور میں دوسری ایک چیز کو یہ آپ کے چینل کے تھرو یہ کہنا چاہوں گا کہ کائنڈلی بچوں کا پیرنٹ دیکھیں کہ موبائل اسکرین ٹائم بڑھائیں کم کریں. جب بچے اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو کوگنیٹو فنکشن کم ہو جاتا ہے. یو نو ایڈکشن ہے, اٹس کائنڈ آف ایڈکشن. ڈوپامین, ہر وقت آپ گیم کھیل رہے ہیں, پریس کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. مطلب پہلے آپ اپنے چائلڈہڈ میں دیکھیں تو ہماری فزیکل گیمز ہوتی تھیں, چھپن چھپائی کھیلتے تھے, ہائیڈ اینڈ سیک تھا یا کچھ تھا, اور قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں, کریٹیوٹی تھی. اب بچہ اگر صرف موبائل میں رہے گا اٹس گڈ, بٹ لیکن جیسے اور ایک اور چیز ہے, ہم دیکھیں دو چیزوں پہ میں چاہتا ہوں یہاں پر, ایک تو سی پی آر, ہاں اسکولز میں ہونا چاہیے. سی پی آر کے حوالے سے ہمارے پاس جو کارڈیولوجسٹ بھی آتے ہیں وہ باقاعدہ ہم نے ان کو کہا کر کے دکھائیں کہ کتنے ریپس ہونے چاہیے, کتنے انٹرونشن. اور دوسری ایک اور چیز جس پہ اوپر میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے جا کے جہاں پر بھی ہو, وہ دنیا بھر میں کیمپینز ہوتی ہیں, اسٹاپ دا بلیڈ کیمپین. یس, ایگزیکٹلی اس پہ بھی یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ کسی کا کوئی حادثہ ہو گیا, کسی کو گولی لگ گئی, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خون سیکیور کیسے کرنا ہے. چلو ریسکیو والے تو جب پہنچیں گے گھر میں, ہر کسی کو, میں ڈاکٹر تو نہیں بن سکتا لیکن بیسک ٹپس یا فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے. اگر کہیں سے بلیڈنگ ہوئی ہے اس کو ہارٹ کے لیول سے ابو کرنا ہے, اس کو کیسے پنچ کر کے. یہ تو الگ ہے لیکن راستے میں کبھی کوئی حادثہ ہو جائے, یہاں پر آپ کو پتہ ہے اسنیچنگ کے واقعات میں گولی مار دیتے ہیں. پہلا کام آپ یہ کریں کہ پریشر افیکٹ دے کے اس کو باندھ کے اس کی خون روکیں کہ ویسے نہیں جائے گا زندگی سے, لیکن اکثر لوگ خون زیادہ بہ جانے سے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا ہے, اس کا زمانہ ہے, فائدہ اٹھائیں. جہاں پہ بہت ساری آپ چھوٹی چھوٹی ٹک ٹاک ریلز بنا رہے ہوتے ہیں, میں ڈاکٹر سے کہوں گی کہ وہ سی پی آر کرنے سے متعلق بھی ریلز بنائیں, شارٹ ریلز بنائیں. اچھا, لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا, میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس کل ایک انٹر بورڈ سے ٹاپ کرنے والا بچہ آیا تھا, شارق اس کا نام تھا. ابا اس کے جو ہیں وہ ہیڈ کانسٹیبل ہیں اسپیشل برانچ میں پولیس میں. اچھا, اس نے مجھے یہ بتایا کہ جو حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اس نے جو اپنے لیسنز وغیرہ یا اس نے جو ایجوکیشن میں کافی ہیلپ لی یوٹیوب کے مختلف چینلز کی وجہ سے. اسی طریقے سے یہ جو چیزیں میں اور آپ بات کر رہے ہیں, اگر ڈھونڈنے والے چاہیں تو وہاں پر ٹیوٹوریلز نہ جانے کیا کیا موجود ہے. اس میں میڈیا کا بھی ہے, میڈیا سے ذہن سازی ہوتی ہے, میڈیا پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. سارا دن وائلنس یا ابھی جو چل رہا ہے ملک میں کیوس, یہ تو علیحدہ ہے, لیکن جیسے آپ نے آج مجھے بلایا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ پازیٹیوٹی کو دکھائیں گے تو لوگوں کی کردار سازی اسی طرح ہوگی. ہم جو دیکھتے ہیں, ایک قرآن کی آیت کا حوالہ دوں گا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ اسراء میں ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کے اور کانوں کے بارے میں سوال کروں گا. اس کی آپ سائیکالوجی سمجھیں تو جو آپ سنتے اور دیکھتے ہیں آپ کے سب کانشیس میں وہی چیزیں رن کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ وہ چیز دیکھیں, جو آپ پازیٹیوٹی دیکھیں. یوٹیوب سے ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں. سی پی آر ہے, بچوں کو یہی ہونا چاہیے, آپ بچوں کو آئیڈینٹی دیں کہ آپ نے, پہلے ہوتا تھا شاید آپ کو اسکاؤٹ ہوتے تھے اور وہ ٹریننگ بچوں کو کرواتے تھے, تو یہ کالج میں اب یہ ہمیں ریوائیو کرنا ہوگا. میں تو کہتا ہوں کہ اس سال کو جیسے سیشن شروع ہو رہا ہے, ہم اس کو سی پی آر کا سال کا نام دے دیں اور ہر بچے کو سی پی آر آنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, یہ تو چلیں آپ نے پانی سے نکلتے ہوئے کارڈیک اریسٹ کی صورت میں آپ کے پاس 7 منٹ کی ٹوٹل ونڈو ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر وہی جیسے اب میں اگر وہاں کھڑا ہو کے کسی کو فون کرتا تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر رہا تھا, جو جس چیز نے مجھے ٹریگر کیا. ٹھیک ہے, اگر کوئی اور کرتا تو ہم کام کر سکتے ہیں اچھے بھی, آپ بھی ہیلپ کریں, سب مل کے ہی کوشش کیا کریں کہ ہیلپ ضرور کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر متیع الرحمان صاحب, اپنی زندگی ہمارے اور باقی پاکستانی قوم دیکھ رہے ہیں, ان کے ہیرو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسے موقع دیں. بیسکلی آپ ایک صحیح جگہ پر صحیح وقت میں موجود تھے اور ایسا پہنچانے والا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی, لیکن آپ نے جو ایکشن لیا, اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے لیے بھی آپ کو ذریعہ بنائے, آپ ان کی مدد کریں اور اللہ آپ کی مدد کرے. شو کیونکہ آپ کے آنے سے جس اس اسٹوری پہ ہم نے امید بات کی اور آپ نے لوگوں کو آگاہی دی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی مدد نہیں کر پاتے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو ہیلپ کے لیے. لیکن سب سے پہلے when there is a will there is a way, تو پھر بات یہ ہے کہ اللہ راستے بناتا ہے. تھینک یو سو مچ اگین فار بینگ ود اس. آپ نے ایک ہیرو کا واقعتاً کردار ادا کیا. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور چٹپٹے مزیدار کھانے کس کو نہیں پسند, اور گھر کا بنا ہوا کھانا, او ہو اس کی تو کیا ہی بات ہے.
کیونکہ گھر کے کھانے میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتا ہوتی ہے کہ تیل کیسا ہے، کیسی ہے، صاف ستھرا ہے، دھو کے بنایا ہے اور آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہے. ورنہ باہر کی چیزیں بہت آئلی بھی ہوتی ہیں، اسپائسی بھی ہوتی ہیں. آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ، ظاہر اب خواتین بھی گھروں سے باہر کام کر رہی ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک رجحان بڑھ گیا ہے، وہ ہے ہوم میڈ کھانوں کا. تو ہوم شیف اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور باقاعدہ بڑے اچھے طریقے سے مزیدار ان کے پاس کھانوں کی لسٹ ہوتی ہے، پورے ویک کا انہوں نے مینیو بنایا ہوا ہوتا ہے. اور اپنی آمدنی میں بھی ایسے ہی خواتین اور اگر مرد حضرات بھی بنا رہے ہیں تو وہ اضافہ کر سکتے ہیں. خواتین جو ہے مزیدار کباب، بریانی، چکن قورمہ، دال، چاول، یہ والی چیزیں خاص طور پہ جو لنچ ٹائم میں کھائی جاتی ہیں یہ سب بن رہی ہیں بہت زیادہ اور دفتروں میں بھی سپلائی ہو رہی ہیں. اب آپ کسی سے پوچھیں گے بھائی کھانا کہاں سے، اپنے گھر سے منگوایا؟ کہتے نہیں، یہ کسی اور کے گھر سے آیا ہے، لیکن ہے گھر کا کھانا. کوئی پوچھتا تو نہیں ہے کس کے گھر سے آیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پتہ ہے کہ پے کر کے منگوایا. اب اس سے زیادہ اور کیا پوچھ سکتے ہیں. تو سمرین جنید ہمارے ساتھ موجود ہیں، شیف، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. سمرین، بہت زیادہ رجحان ہو گیا اور ظاہر ہے کہ لوگ آن لائن طریقوں سے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بھی گھر کی محفوظ چھت کے نیچے بیٹھ کے. تو اس کے لیے طریقہ کار ویسے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ کریں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ سرا کہاں سے پکڑیں، انویسٹمنٹ کتنی ہوگی، کیا ہوگا، کیا کیا جائے. دیکھیں، انیشیل لیول پہ تو میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا آج کل مہنگائی اتنی ہے، سب کو چاہیے کہ ہاں جی وہ کنٹریبیوٹ کریں، کچھ نہ کچھ ارننگ ہونی چاہیے فیملی میں کنٹریبیوشن کے لیے. تو اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے جناب کہ آپ یہ کریں کہ جو فوڈ، سب سے پہلے تو آپ اپنی ایکسپرٹی چیک کریں نا. 3 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ایک یہ کہ آپ کی کیا ایکسپرٹی ہے، یعنی آپ سب سے بیسٹ کیا بناتے ہیں. سب سے بیسٹ کیا بناتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا چاہیے، بریانی ہو یا ایون دال ہو، آپ جو چیز اچھی بناتے ہیں یو شوڈ اسٹارٹ ود دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو دوسری چیز جو مائنڈ میں رکھنی ہے وہ کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. اچھی تو آتی ہے، پتہ چلا آپ جی پارمیزان چیز ڈال رہے ہیں اس کے اندر اور وہ چیز 1000 روپیز کی پڑی ہے، کون خریدے گا؟ نو ون ول بائی، رائٹ. اور تیسری چیز مارکیٹ ڈیمانڈ، مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. 2-3 چیز، یہ تینوں چیزیں آپ پہلے مائنڈ میں رکھیں. کیسے پتا چلے گا کہ کس چیز کی پھر زیادہ یہ تو کانٹراڈکٹری پہلے ہی ہو گیا نا. فرض کریں کوئی چیز مجھے بنانا آتی ہے اور مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور جو مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ مجھے بنانا نہیں آتی. اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے. آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں جناب کہ بالکل بیسک جو ریسیپیز ہیں نا، آپ جائیں نہیں کمپلیکیٹڈ ڈشز کی طرف. بالکل بیسک دیکھیں سب کو آتا ہے. دال چاول ہو گیا، بریانی ہو گئی، کبابز ہو گئے، فروزن آئٹمس، سبزی ہو گئی. سب سے سیف جو اس میں چیز ہے نا وہ ہے آپ کا فروزن آئٹم. اس کے بعد آپ اچار، چٹنی جو ہوتی ہیں وہ بنا لیں، ساسز، یہ سب سے سیف چیز ہے، رائٹ. اس کے بعد اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، جو کھانا آپ گھر میں بنا رہے ہیں یا سیل کرنے کے لیے پلان کریں وہی اپنے گھر کے لیے بنائیں. کہ ان کیس آپ کو آرڈر نہیں آتا، پہلی بات یہ کہ پری آرڈر پہ کام کریں کہ آپ کے پاس آرڈر آ جائے، دین یو شوڈ اسٹارٹ، رائٹ. ادروائز آپ یہ کریں کہ جناب جو چیز آپ نے گھر میں بنائی ہے، 6 لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں 6 سرونگس، اس کو آپ 8 بنا لیجئے. 2 سرونگ زیادہ بنائیں کہ اگر سیل ہوا تو ویل، نہیں ہوا تو وہ گھر میں کنزیوم ہو جائے گا. دس از ہاؤ یو کین اسٹارٹ. اچھا، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ یہ لوگ کیسے جانیں؟ اب جیسے بالکل کوئی گھر میں بیٹھی خاتون ہے کہ جو 1 پرسن سرونگ ہے وہ اس میں کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، ہاؤ ٹو نو دیٹ؟ اچھا دیکھیں، یہ بہت ساری جگہوں پہ میں نے دیکھا، انسٹیٹیوٹ میں بھی بہت اچھا سکھاتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنلی سکھا رہے ہوتے تو وہ گرامج میں بات کرتے ہیں، اتنے گرام لے لیں، اتنے ملی لیٹر لے لیں. یہ گھر کی خواتین کو سمجھ نہیں آتا. آپ سمپل سی بات ہے، آپ 1 سرونگ کو مائنڈ میں یہ رکھیں کہ جو ایک آپ کے گھر کے میل کی خوراک ہے، آپ کے گھر کے جو جینٹس ہیں جتنا کھاتے ہیں اتنا سالن، اتنے رائس، یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ خواتین عموماً کم کھاتی ہیں. اگر خواتین 1 روٹی لیتی ہیں تو جو گھر کے آدمی ہیں وہ 2 کھاتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کی 1 سرونگ ہے. کیونکہ جب آپ کوئی چیز سرو کر رہے ہوتے ہیں، سیل کر رہے ہوتے ہیں پارسل میں، تو آپ دیکھیں آپ جب کھا رہے ہوتے ہیں کہیں بیٹھ کے تو آپ کو وہ اتنی چیز ملتی ہے، لیکن جب آپ پارسل منگاتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ہوتا ہے، رائٹ. تو ایکسٹرا کوانٹٹی آپ اپنے گھر کے میل کا حساب لگا لیں کہ وہ کتنا کھاتے ہیں، اتنا آپ کا 1 سرونگ. کوشش کریں آپ کے میل زیادہ کھاتے ہوں، کیونکہ پتہ چلے ان کی خوراک آپ سے کم ہو اور آپ تھوڑا زیادہ کھاتی ہوں تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے ایوریج یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بریانی کا ایگزامپل دیتی ہوں. آپ نارملی اگر باہر سے بریانی لیتے ہیں تو اس میں 1 بڑا پیس ہوتا ہے چکن کا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، لوگوں کی مینٹالٹی یہ ہے کہ چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھتے، لوگ کہتے ہیں ہاں 1 بوٹی نکلی ہے، رائٹ. ایسا ہوتا ہے، بڑا پیس ہوتا ہے کہ اس میں تو چاول ہی کہیں نہیں ہوتا. صدر یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں، بٹ
بہت سارے لوگ اتنے ہوتے ہیں نا نیرو مائنڈیڈ کنزرویٹو, ایک ہی بوٹی دی ہے, اور خاص طور پہ ہوم شیف گردن کی ڈالیں لیکن دو اسی بڑے پیس کو آپ 2 میں کٹ کروا لیجئے, رائٹ, تو پھر کریٹی کم ہو جائے گی. نہیں ہوتی بریانی میں گردن ہوتی ہی نہیں ہے. اچھا ذرا سا رجحان بتا دیں, کیونکہ یہ ان لوگوں کا زیادہ مسئلہ ہے, وہ ہوم فوڈ اس لیے پریفر کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے دور ہیں, یعنی دفتر میں کام کر رہے ہیں یا طلبہ ہیں یونیورسٹی کالجز میں, ان کی کیا پریفرنس ہوتی ہے لنچ میں, کیا کھائیں, یہ ڈیمانڈ کچھ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا دیکھیں, آپ تھوڑے سے اس طرف آ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں سیکنڈ لارجسٹ جو بزنس ہے وہ ہے فاسٹ فوڈ بزنس, رائٹ. آپ جائیں فاسٹ فوڈ کی طرف. اب فاسٹ فوڈ میں ڈیلی بیسس پہ دیکھیں, یو کین ناٹ ہیو پیزا ایوری ڈے, رائٹ. تو آپ برگر ایسی چیز ہے جو آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھے گی, اور اس میں اتنی ویریشنز ہیں. دال برگر بنا لیجیے آپ, چکن برگر بنا لیں, بیف بنا لیں. دال برگر کیسے؟ دال, آپ چنے کی دال کو بوائل کر لیجیے, چنے کی دال کو بوائل کر کے, اور اگر آپ اس میں اچھا سا اسموتھ ٹیکسچر چاہتے ہیں تو 1-2 آلو بھی ساتھ بوائل کر لیں. تمام وہی مسالے جو شامی کباب میں ڈلتے ہیں وہ ڈال کے, یہ جو سوائے گوشت کے اس میں آلو ایڈ کیا ہے. بالکل, جو کیوسک آپ نے جگہ جگہ دیکھے نا, ٹھیلے والے جو بند کباب جس کو کہا جاتا ہے, وہ دال والا برگر. لیکن دال چاول بھی بیسٹ ہے نا, دال چاول بالکل بیسٹ ہے, دال چاول بالکل سیف اینڈ سیکیور ہے. اچھا ویریشنز کی بات آئی نا کہ آپ برگر کر سکتے ہیں, باقی ڈیلی بیسس پہ دال چاول آج کل بہت زیادہ رجحان ہے, زود ہزم ہے, جلدی ہزم ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات بتائیں, آپ کے پرسنل ایکسپیرینس میں دال چاولوں کے ساتھ سب سے اچھی دال کون سی لگتی ہے؟ مونگ مسور کی دال. مونگ مسور کی دال, ارہر کی تھوڑا سا لوگ فلیور میں تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگتا, تھوڑا سا وہ کڑوا سا ہوتا ہے. کالی مسور ہوتی ہے وہ, لیکن ہر دال بنانے کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. مونگ مسور میں نے کیوں کہا, کیونکہ اس میں آپ کو پروفٹ زیادہ ہوتا ہے, اس میں 50% سے بھی زیادہ پروفٹ ہو سکتا ہے. اس کی کنسسٹنسی اگر آپ نے دال کو پتلا کر دیا ہے تو آپ اس پہ بہت اچھا ارننگ کر سکتے ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ پروفٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا, اور جن میں ان کی پیکنگ جو ہوتی ہے وہ کس طرح کریں, اس کے لیے کن سے کانٹیکٹ کریں, کیا کریں؟ ویری گڈ کوشچن. پیکنگ میں اچھا یہ ہوتا ہے جناب کہ ہم جب گھر میں کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں, کنٹینرز آپ کو پتا ہے آج کل ڈفرینٹ ورائٹی ہمارے پاس موجود ہے, ڈفرینٹ سائزز میں موجود ہیں. لیکن میں بھول گئی تھی, یہ کوشچن بہت اچھا کیا صدف آپ نے پوچھا, کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جی کنٹینر تو آپ یوز کریں, بٹ آپ وہ جو دودھ والی تھیلیاں ہوتی ہیں نا, وہ والی تھیلی لے کے اس کے اندر پہلے آپ ڈالیں. آپ کا اگر گریوی والی چیز ہے تو اس میں ڈال کے اس کو ربر بینڈ سے آؤٹ لیٹس بھی کرتے ہیں, ایگزیکٹلی ڈال کے پھر آپ اگر باکس میں رکھتے ہیں, جو بھی آپ کا کنٹینر ہے اس میں رکھتے ہیں, تو اس میں یو ول بی سیفڈ. جی بالکل, اسپل نہیں ہوتا. باقی یہ کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا کاسٹ کتنا ہے, اور ایون آپ کس جگہ. مجھے ایک اور چیز یہ بتائیے کہ کھانا آپ ظاہر ہے کہ بناتے ہیں, گرما گرم بنا کے پھر بھیجتے ہیں, اس گرم کھانے کو تھیلی میں ڈال دینے سے اس کے خراب ہونے کے چانسز تو نہیں ہوتے؟ نہیں, بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں آپ سب سے پہلے تو یہ چیک کیجئے نا کہ آپ کا ڈسٹینس کتنا ہے, کتنے ڈسٹینس پہ آپ کو سرو کرنا ہے. اگر تو وہ بہت قریب ہے آپ کا تو آپ خالی تھیلی میں ڈال کے بھی ایز اٹ از آپ بھیج سکتے ہیں. باقی اگر آپ کا ڈسٹینس زیادہ ہے تو پھر تھوڑا سا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. اچھا, اور ایک اور چیز مجھے یہ سمجھائیے گا کہ فرض کریں ایک چیز آپ نے 10 لوگوں کو بھیجی, ٹھیک ہے, 7 لوگوں نے کہا اچھی ہے, 3 لوگوں نے کرٹیسائز کیا, اور اس کے بعد بڑا کرٹیسزم ان کا نیگیٹو آپ کو لگا. ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ؟ جی, اس کا سب سے پہلی تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو دیکھیں, کسٹمر از آلویز رائٹ کہتے ہیں نا, چاہے وہ, اور بہت سے لوگ یہ پرپزلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ کرنے کے لیے آپ اس طرح کریں, اس کو اس طرح کمپنسیٹ کریں, ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو پسند نہیں آیا نا, پہلے تو ان سے پوچھیں کہ کیا آبجیکشن تھا, وہ پوچھیں, اور ڈونٹ ٹیک اٹ ایز کریٹیک, ٹیک اٹ ایز لرننگ. آپ یہ سوچیں کہ ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے, صرف دیکھیں پکانا بڑی بات نہیں ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل دا کسٹمر, یہ بہت بڑی چیز ہے. یو شوڈ ہیو اے بگ اسمائل آن یور فیس. اگر آپ فون پہ بات کر رہے ہیں تو آپ پہلے پوری بات سنیں کلائنٹ کی, چپ کر کے سنیں کسٹمر کو کیا کمپلین ہے. جب ہو جائے اس کے بعد بھی 1-8 منٹ کا پاز دیں اور بولیں جی آپ کی بات ختم ہو گئی ہے. جب وہ کہیں جی ختم ہو گئی ہے تو وہیں پہ اس کا غصہ کام ڈاؤن ہو جائے گا, فون کاٹ دیں کسٹمر. نہیں, اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کو کیا اس میں کمی لگی ہے, ہم بتائیں تاکہ ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو نہ کریں, اور پھر ایک سرونگ ایکسٹرا دے دیں. کوئکلی بتا دیں کوئکلی کہ اب ظاہر ہے وہ بہت سارے لوگ اپنے فیس بک پیج سے کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ جو فوڈ چین جو پورا ہے ان کے تھرو جاتے ہیں, تو یہ بھی لوگ, اس میں بھی ڈفرنس ہوتا ہے. زیادہ فائدہ کس میں ہے؟ زیادہ فائدہ اپنے کام میں ہوتا ہے. آپ خود مارکیٹ کریں, سب سے اچھی چیز آپ اپنے اسٹیٹس پہ چیزیں لگائیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, لائک اپنی ریلز بنا کے لگائیے. بالکل, اور پلس یہ کہ اپنے سراؤنڈنگ سے اسٹارٹ کیجیے. اور سب سے اچھی مارکیٹنگ جو ہے نا ورڈ آف دا ماؤتھ ہوتی ہے. اپنے محلے پڑوس اور رشتے داروں کو 1-8 سرونگ بھیجنے کی, جی نئی ڈش ٹرائی کیے, یہ کریں. اور دوسری ٹپ دوں, اگر آپ کوئی چیز آپ دے رہے ہیں تو 2 چیزوں کا ذہن میں رکھیے. ایک تو یہ کہ ڈیلز آفر کریں. ڈیلز اس طرح آفر کریں کہ اگر آپ کو 100 روپیز کی کوئی چیز اور 20 روپیز آپ کا پروفٹ مارجن ہے تو اس میں سے 5 to 10 روپیز آپ الگ رکھیں اپنے پروفٹ کے, باقی کے 5 to 10 روپیز میں کوئی ایک چیز ایڈیشنل دے دیں, نئی ریسیپی.
اور اگر کوئی زیادہ مشورے دے کہ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا, پیاز ایسے بھوننے چاہیے تھا, اس کو یہ کہیں کہ جب خود آتا ہے تو خود کیوں نہیں کیا, ہم سے کیوں منگا ہے. چلے تھینک یو سو مچ سمرین جاوید ہمارے ساتھ, اور سمرین جنید ہمارے ساتھ, بہت شکریہ. اتنی تعریف کی انہوں نے آپ کی. ہاں کنہوں نے؟ سمرین نے. چلے جی, پتا نہیں مجھے کیا اشفاق جو ہے نا بیچ میں حرکتیں کرتے رہتے ہیں. بریک لینے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خبر آپ کو دیں گے یہاں پر اسلام آباد سے, جہاں ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے اور ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری کالعدم قرار دے دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں. جناب, تو 3 ایم پی او کے تحت ان کی گرفتاری ہوئی تھی, اسے کالعدم قرار دیا گیا ہے. جہانگیر اسلم سے مزید جانتے ہیں. جہانگیر بتائیے. جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاہ محمود قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں, ان کو فوری طور پر رائے کے احکامات جاری کر دیے ہیں, جو کہ مجسٹریٹ کے حکم کے تحت جو کہ 3 ایم پی او کا جو ہے دفعہ لگا کر نظر بند کر دیا تھا. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے بعد جو 3 ایم پی او کا جو نوٹیفکیشن تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا اور شاہ محمود قریشی کو فوری رہائی کے احکامات جاری کر دیے. اب تحریری احکامات میں ملنے کے بعد شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ طور پر نظر بندی کی جو ابھی پابند سلاسل نظر بندی کی جا رہی ہے, تو وہ نظر بندی وہ فوری طور پر ختم ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, لیٹس سی. جہانگیر اسلم ہمیں بتا رہے ہیں عدالت نے شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری کالعدم قرار دے دی ہے اور ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ احکامات جاری کیے ہیں. تو ظاہر ہے اب جب ریٹن آرڈر آئے گا اسی کے بعد رہائی کا حکم ہوگا. تھینک یو سو مچ جہانگیر. اچھا جی, اب ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیا عجائب گھروں کا دن منا رہی ہے, اور دنیا خود ایک ویسے عجائب یہ گھر ہے کہ میوزیم ماضی سے حال کے رابطے کا ذریعہ ہیں. جیسے حال سے حال میں رابطے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے, کمیونیکیشن کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں. جیسے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, فون پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں, یا ہم یہاں پر آئی ایف بی کے ذریعے اپنے پی سی آر سے کنیکشن میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ کنیکشن ہمارا بحال رہتا ہے. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب ہم سے بات کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ. لیکن تہذیب اور ثقافت کے تبادلوں, تاریخی ورثے کو اگلی نسلوں تک پہنچانے میں بھی عجائب گھروں کا ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ظاہر ہے میوزیمز ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں ایک عجیب ہی نوسٹیلجیا ہوتا ہے. صدف, آپ جا کے دیکھیں, مختلف آپ سکوں کو ہاتھ میں لیں, پکڑیں ان کو, دیکھیں, اور وہاں کتنا نوادرات, ماحول ہوتا ہے بیکاز ایوری بڈی از آبزرونگ دیئر. اچھا, ہم دنیا کی تو ظاہر ہے بات کرتے ہی ہیں, آپ نے اس حوالے سے پروگرام میں کبھی بات کریں گے, لیکن ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ قدیم عجائب گھر لاہور میں ہے, اور جس کی بنیاد 1855 میں رکھی گئی تھی. اس عجائب گھر میں گندھارا آرچ کے نایاب ترین مجسموں, مصوری کے صدیوں پرانے کئی ہزار نمونے اور 40,000 سے زائد سونے, چاندی اور تانبے کے سکے موجود ہیں. اس کے علاوہ موئنجو داڑو ہو گیا, ہڑپا ہو گیا, ٹیکسلا, بہاولپور, پشاور, کراچی کے عجائب گھر بھی بین الاقوامی اہمیت کے حامل ہیں. تو چلے جی, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر لاہور میوزیم محمد عثمان صاحب. عثمان صاحب, سب سے پہلے کہ ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ دنیا بھر میں میوزیمز کے اوپر بڑی توجہ دی جاتی ہے, اور آج کل بڑا ڈیجیٹلائز اور پھر 3D آرٹ اور نہ جانے کیا کیا طریقے سے لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے, اور لوگ ویسے بھی راغب ہوتے ہیں. ٹورسٹ پلیس بھی جی جی. پاکستان میں, پاکستان اس سلسلے میں اگر اس درجہ بندی میں دیکھا جائے تو کہاں کھڑا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ اپنے میوزیمس کو بہت زیادہ توجہ دیتی ہے. اس وقت دنیا میں 55,000 کے قریب مختلف چھوٹے بڑے رجسٹرڈ میوزیمس موجود ہیں. پاکستان میں جو خاص بات پاکستان کو اپنے ملک کے میوزیمس کو ممتاز بناتی ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا وہ ورثہ ہے جو پچھلے 5,000 سال کی تہذیبوں پر مشتمل ہے, جس میں اگر ہم دیکھیں تو دریائے سندھ کی تہذیب کا ورثہ ہے, اور اس کے علاوہ گندھارا تہذیب جس کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہ وہ نمونے اور وہ نوادرات ہیں جو دنیا میں کہیں اور جگہ پہ موجود نہیں ہے. آپ نے بالکل درست کہا کہ دنیا جو ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کی توسط سے اب ایک قدم آگے چل رہی ہے, لیکن لاہور عجائب گھر بھی کسی طریقے سے اس سے پیچھے نہیں ہے. بلکہ لاہور عجائب گھر نے اس دفعہ انشاءاللہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم بھی اپنا جو نوادرات کا اثاثہ ہے اسے ڈیجیٹائز کریں, اور اس مقصد کے لیے اگلے سال کے بجٹ میں حکومت تقریباً 1.6 ارب روپے رکھے. ٹھیک. اچھا عثمان صاحب ذرا یہ بتائیں, ایک ہم نے دیکھا باہر جب ہم جاتے ہیں ویکیشن پہ تو لوگ بڑا وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہوتے ہیں,
ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں جو بچے ہیں بالخصوص جو نوجوان نسل ہے ان میں بڑا رجحان نہیں ہے اس چیز کا, بڑا فقدان ہے کہ وہ میوزیم جائے سیکھے, نہ ہمارے اسکول کالجز اب یہ اہتمام کرتے ہیں. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ آج سے 20-25 سال پہلے جب رسل و رسائل کے یہ موجودہ ذرائع اویلیبل نہیں تھے, نہ موبائل فون تھا اور اسی طریقے سے کمپیوٹر بھی نہیں تھا, تو اس وقت بچوں کی تفریح کا سامان عجائب گھر اور اس طرح کے دوسرے آرگنائزیشنز میں موجود تھا. لیکن اب بچوں میں یقیناً اس ٹرینڈ میں کمی آئی ہے, لیکن ہم نے عجائب گھر میں, لاہور عجائب گھر میں یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو میوزیولوجی کی طرف راغب کریں, اور اس مقصد کے لیے ہم اس گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے لیے ایک سمر کیمپ منعقد کر رہے ہیں, جس میں نہ صرف انہیں میوزیولوجی بلکہ اس کے علاوہ انہیں بہت سی کارآمد روایتی اسکلز سکھائی جائیں گی, جس میں پاکستانی اور پاکستان کے دیگر دوست ممالک کی اسکلز بھی شامل ہوں گی. اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً بچوں میں یہ بہتری آئے گی اور بچوں میں میوزیم آنے کا رجحان ترقی پکڑے گا. ٹھیک ہے, تو اچھا اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ چلے یہ تو آپ نے بات کر دی اس طریقے سے, جو ہمارے ان کمپیریزن دوسرے عجائب گھر ہیں کراچی کے, پشاور, بہاولپور, ٹیکسلا, ہڑپا, وہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کو بھی جدید خطوط پر آپ کو لگتا ہے کہ استوار کیا جا رہا ہے یا مینیج کیا جا رہا ہے, یا وہاں پر بھی انویسٹ کر رہی ہے گورنمنٹ؟ جی بالکل, پنجاب کے جو دوسرے میوزیمز ہیں ان سے تو ہمارا بہت زیادہ رابطہ رہتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ہڑپا میوزیم اور ٹیکسلا میوزیم کا ذکر کیا, لیکن ملک کے دوسرے میوزیمز بھی مختلف اس طرح کی تقریبات میں اور مختلف فورمز پہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. گندھارا میوزیم اور ہڑپا میوزیم جو ہے وہ چونکہ ایک ہی ادارے کے ماتحت ہیں, ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گندھارا میوزیم میں بھی کمپیوٹرائزیشن کا اور ڈیجیٹائزیشن کا عمل تیز کیا جائے, اور اسی طریقے سے جو میں نے گزارش کی کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے نہ صرف لاہور عجائب گھر کی بلکہ گندھارا عجائب گھر کی, وہ ہمارا ورثہ ہے. اگر آپ دنیا کے کسی میوزیم میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو دریائے سندھ کی تہذیب کا ایک آدھا نادر نمونہ ملے گا, لیکن ہمارے پاس پوری ایک گیلری ہے جس کے اندر آج سے 5000 سال پرانی تہذیب کے آثار موجود ہیں, اور اسی طریقے سے ہماری جو دیگر تہذیبیں ہیں جس میں سوا کی تہذیب اور مختلف مذہبی تحریکیں جس میں بدھ مت, ہندو مت, سکھ مت اور جین مت کے اثرات موجود ہیں, ان کی ہر ایک کی گیلری ہم نے بنا رکھی ہے, جس سے نہ صرف پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا درست امیج دنیا بھر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر لاہور میوزیم عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد عثمان صاحب بہت شکریہ. اور اشفاق, اسٹوری ٹیلنگ جو ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اگر ہم انسانوں کی ارتقاء کی بات کریں, جو انسانوں نے جو اپنی کہتے ہیں نا انٹیلیجنس نالج بڑھائی, وہ ماؤتھ ٹو ماؤتھ ورڈنگ, کہانیاں سنا کے, قصے سنا کے. سو اگر ہم انہی میوزیم میں کچھ ایسی ارینجمنٹ کر دیں کہ جو واقعات ہوئے وہاں پر بیٹھ کے اس کو باقاعدہ وہ نریٹ کریں, یا اس کی ایسے نہیں, اس کے اندر ایک اور چیز, لیٹ می سپوز کہ یہ کپ ہے, ٹھیک ہے, اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یہ ممکن ہو رہا ہے دنیا بھر میں, یہ کپ اپنی اسٹوری خود بتائے, وہاں پر آپ جائیں تو یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے, ہولوگرام ایفیکٹ سے اور اس طرح سے کافی کچھ ہو رہا ہے, تو وہ اپنی اسٹوری خود بتائے گا, لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا کہ ہاں یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ کب ٹیکنالوجی کی وجہ سے فائدہ اٹھائیں جی, تاکہ لوگ آئیں اور یہ آپ کی بڑی زبردست ٹورسٹ پلیس بن جائے. چلیں جی, ہم یہ آئیڈیاز دیں گے اور اس سے پیسے ہم ہی شروع کر دیتے ہیں. We'll not take a break here, we'll take اجازت from you. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.